अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एलान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, आज लो ब्लड प्रेशर पर बात कर रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मुताल्लिक़ तो आपने बहुत ज़्यादा सुना है, लोग इलाज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे बीमार भी हो जाते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसी भी हैं जिन्हें लो ब्लड प्रेशर का सामना होता है। ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या चीज़? ब्लड प्रेशर जब हमारा दिल ब्लड को पंप करता है तो उसका एक ख़ास प्रेशर होता है। ख़ास प्रेशर के ज़रिए ब्लड जो है वो हमारी वेंस में या रगों में बहता है। इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है आम अल्फाज में। और नॉर्मली इसके लिए जो वैल्यू इस्तेमाल होती है वो 120/80 है। 120/80 ये नॉर्मल जो वैल्यू है ब्लड प्रेशर के लिए ये इस्तेमाल होती है। अब अगर 120 और 80 से ये ब्लड प्रेशर ऊपर जाए तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर ये ब्लड प्रेशर 120 के बजाय 90 पर आ जाए और जो लोअर है यानी जिसको हम 80 के नॉर्मल मानते हैं वो अगर 60 से नीचे आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक बात जहन में रख ले कि ब्लड प्रेशर जो है इसका इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दिन के मुख्तलिफ़ अवक़ात में ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ रहता है। गमी, खुशी, खाना पीना, चलना फिरना, हंसना, लिखना, सोना, इन सब चीज़ों का ब्लड प्रेशर के ऊपर असर होता है। आप जब खाना खा के ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप निहार मुँह चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा कम होगा। इसी तरह अगर आप किसी जज्बे में हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो भी इसमें तब्दीली आ सकती है। इसी तरह अगर आप चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसके फ़ौरन बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो भी इसमें कमी या बेशी जो है वो मुमकिन है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को एक बार चेक करना और उस पर ये अंदाज़ा लगाना कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या मुझे लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मेरे ख़्याल में ये ठीक बात नहीं है। आपको दिन के मुख्तलिफ़ अवक़ात में 2-3 दिन तक ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाना चाहिए। अगर फिर भी लो आ रहा है या हाई आ रहा है तो फिर आप उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो आज चूँकि हम लो ब्लड प्रेशर पर बात कर रहे हैं इसलिए ये वीडियो जो है या ये लेक्चर जो है ये सिर्फ लो ब्लड प्रेशर तक महदूद है। इसमें हम आपको बताएंगे कि लो ब्लड प्रेशर की किस्में कौन कौन सी हैं, फिर इसकी वजूहात क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, फिर इसकी डायग्नोसिस क्या है और आखिर में हम इलाज और एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बता देंगे। तो ये वीडियो जो है आखिर तक देखना लाजमी है ताकि आपको अगर इस किस्म की कोई कंडीशन है, इस किस्म के कोई सिम्पटम्स हैं तो उसके मुताबिक आप अपना हल जो है वो तलाश कर सकें। पहले हम बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर यानी जिन फैक्टर की वजह से लो ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाता है वो कौन कौन से हैं। तो उनमें एज सबसे टॉप पे आता है। जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो अमूमन उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है और लो ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा उम्र के लोगों को ये बीमारी हो। ये छोटे बच्चों को या जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो एज जो है ये एक रिस्क फैक्टर है। एज ज़्यादा या कम अगर हो तो इसमें भी लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो हो सकती है। इसी तरह बाज़ मेडिकेशन है, बाज़ अद्वियात है। अगर वो अद्वियात आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह पेशाब आवर अद्वियात आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, इसमें कमी आ सकती है। और नेक्स्ट वन जो है सर्टेन डिजीज़, कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिनमें ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। हार्मोन्स की बीमारियां हैं, एड्रीनल ग्लैंड की बीमारियां हैं, इसी तरह खून की बीमारियां हैं, इसी तरह जरासीमी इन्फेक्शन है, बुखार वगैरह है, इनमें भी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। तो अब आते हैं जी ये जो हाइपोटेंशन है या जो लो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर में कमी, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। तो टाइप्स जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग फील करते हैं वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि जब आप बैठे हैं, बिलखुसूस आप अपने पैरों के बल पर बैठे हैं
اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر تک چکر آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں جو ہے ان کے سامنے اندھیرا سا پھیل جاتا ہے، تو اس کو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عموماً زیادہ عمر کے لوگوں میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اسی طرح جو پریگننٹ ویمنس ہوتی ہے ان میں بھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن یعنی جن لوگوں کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو ان میں بھی یہ کنڈیشن دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ زیادہ دیر تک لیٹے رہتے ہیں ان میں بھی آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کا مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی وجوہات ہے آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کی، یعنی جب آپ بیٹھتے ہیں اور اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، پوزیشن چینج کرتے ہیں تو آپ کو چکر آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ بلڈ پریشر کی کمی کی ایک علامت ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ پوسٹ پرونڈیل ہائپوٹینشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، آپ کو چکر آتے ہیں، بعض اوقات متلی سی بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھایا جا رہتا ہے، آدمی سست سا محسوس کرتا ہے۔ تو اس قسم کے بلڈ پریشر کو پوسٹ پرونڈیل بلڈ پریشر ہائپوٹینشن کہا جاتا ہے، اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ بھی زیادہ تر زیادہ عمر والے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ نیکسٹ ون جو ہے وہ نیورلی میڈیٹڈ ہائپوٹینشن ہے۔ تو یہ کنڈیشن زیادہ تر نوجوان اور لڑکوں اور لڑکیوں اور چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی اسکول میں گئے ہیں تو ادھر اسمبلی ہوتی ہے، اور اسمبلی میں بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے بھی بعض لوگ گر جاتے ہیں، کسی اور جگہ پر اگر وہ زیادہ دیر تک کھڑے رہے تو وہ گر جاتی ہے۔ تو زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے، اور وہ آدمی یا وہ عورت یا وہ لڑکا یا لڑکی یا بچہ یا بچی وہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہے اور وہ اچانک زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تو یہ بھی ہائپوٹینشن کی ایک قسم ہے، اور اس کو نیورلی میڈیٹڈ ہائپوٹینشن کہا جاتا ہے۔ اب جی آتے ہیں ہائپوٹینشن یا بلڈ پریشر کے کم ہونے کی علامات کیا ہیں۔ تو بلڈ پریشر کی کم ہونے کی علامات جو ہے اس میں بلرڈ اور فیڈنگ ویژن، یعنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا ایک علامت تو اس کی یہ ہے۔ دوسری علامت فینٹنگ، یعنی انسان جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بے ہوش ہونے کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فینٹنگ جو ہے بے ہوش ہونا یا بے ہوش ہونے کے قریب جانا، ایسا فیل کرنا کہ بس میں بے ہوش ہو رہا ہوں، میں گر رہا ہوں، تو یہ بھی ایک ہائپوٹینشن کی علامت ہے۔ اسی طرح انسان تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، فٹیگ اس کو رہتا ہے، بغیر کسی کام کیے ہوئے وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہو۔ نیکسٹ ون ہے ٹربل ان کنسنٹریشن، انسان اپنی توجہ کسی چیز پر مرکوز نہیں کر سکتا۔ وہ اگر پڑھائی کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی چیز بیٹھ نہیں جاتی ہے، وہ اپنی کنسنٹریشن جو توجہ ہے وہ کسی ایک چیز کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا، تو یہ بھی لو بلڈ پریشر کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح نازیہ، بعض اوقات متلی بھی آتی ہے، وومیٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ لو بلڈ پریشر کے چند سمپٹمز ہیں، چند علامات ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات اچانک بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور انسان گر جاتا ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔ اس کی علامات کچھ یوں ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ کنڈیشن زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان کی جلد جو ہے وہ کولڈ، ٹھنڈی رہتی ہے، اور اسکن کا کلر جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، انسان کے چہرے کا کلر یا اس کے ہاتھوں کا کلر وہ پیلا سا پڑ جاتا ہے، اور سانس جلدی جلدی لیتا ہے، گہری گہری سانسیں لیتا ہے مریض۔ اسی طرح اگر اس کے پلس کو آپ چیک کریں تو پلس جو ہوتا ہے وہ ریپڈ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ نارملی 1 منٹ میں پلس ریٹ جو ہے وہ 72 ہے، لیکن یہ اس سے بہت زیادہ اوپر جاتا ہے۔ What are the causes of hypotension؟ ہائپوٹینشن کی وجوہات کیا ہے؟ بلڈ پریشر کیوں لو ہو جاتا ہے؟ تو اس میں ایک وجہ تو پریگننسی ہے۔ جن خواتین کو پریگننسی ہے تو ان خواتین میں عموماً بلڈ کی کمی بھی رہتی ہے،
کیلشیم کی کمی کا سامنا بھی ان کو ہوتا ہے، اسی طرح دیگر جو نیوٹرینٹس ہے ان کی کمی کا بھی ان کو سامنا رہتا ہے۔ تو پریگننسی کے دوران ہائپوٹینشن جو ہے یہ ایک عام سی علامت ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے اگر دل یا دل کی والو کی کوئی بیماری ہو تو اس وجہ سے بھی بلڈ پریشر کبھی بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یعنی دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہائپوٹینشن یا بلڈ پریشر میں کمی کا سامنا ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہارمون سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں، جو بیماریاں ہیں، ایڈرینل گلینڈ میں ایڈرینالین ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کا کام بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ لو رہتا ہے۔ اسی طرح ڈی ہائیڈریشن ہے، ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی اور نمکیات کا کم ہو جانا۔ یاد رکھیں بلڈ پریشر جو ہے اس کا براہ راست تعلق بلڈ والیوم کے ساتھ ہے۔ بلڈ والیوم اگر زیادہ ہے تو بلڈ پریشر زیادہ ہوگا، بلڈ والیوم اگر کم ہے تو بلڈ پریشر کم ہوگا۔ تو ڈی ہائیڈریشن میں کے دوران چونکہ بلڈ والیوم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلڈ لاس اگر کسی ایکسیڈنٹ کے دوران یا انجری کے دوران اگر آپ کے جسم سے بہت زیادہ خون جو ہے وہ نکل جائے، یا اگر انٹرنلی بلیڈنگ ہو جائے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا لیکن انٹرنلی بلیڈنگ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس دوران بھی بلڈ والیوم کم ہو جاتا ہے، اور بلڈ والیوم جب کم ہو جائے تو بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیویئر انفیکشن ہے، سخت قسم کے انفیکشن اگر آپ کو ہو جاتے ہیں، سپٹیسیمیا جس کو کہا جاتا ہے، آپ کے بلڈ کے اندر بیکٹیریاز چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ اور سیویئر الرجک ریئیکشن انافیلیکسس جس کو کہتے ہیں، بعض میڈیسن یا بعض خوراک کی وجہ سے اگر آپ کو الرجی ہو جائے تو بھی آپ کو آپ کی بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو پرفیومز اور جو عطر ہوتی ہیں اس سے بھی الرجی ہوتی ہے، تو جب ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ گزر جاتا ہے جس نے بہت تیز قسم کے پرفیوم لگائے ہو تو اس کو چکر سے آنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہائپوٹینشن کی ایک قسم ہے۔ اور لیک آف نیوٹرینٹس اگر آپ کی خوراک میں وائٹامن B12 کی کمی ہے، فولیٹ کی کمی ہے، اسی طرح کیلشیم کی کمی ہے، اسی طرح وائٹامن D کی کمی ہے، پروٹین کی کمی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہے، مطلب آپ کی خوراک جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے، تو بھی آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کاز ہے، ایک ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اسی طرح بعض ادویات ایسی ہیں جن کے استعمال کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس میں دل کی بیماریوں کے لیے جو میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے لیے جو میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ڈائیورٹکس یعنی وہ میڈیسن جس سے پیشاب زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے، ان ادویات کے زیادہ استعمال سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، اور اسی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے اس میں کمی بھی ہو جاتی ہے۔ سرٹین ٹائپ آف اینٹی ڈپریسنٹ، بعض اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے، یعنی ڈپریشن، انگزائٹی یا پریشانیوں کے لیے ہم جو میڈیسن یوز کرتے ہیں، تو ان میڈیسن کی وجہ سے بھی بعض اوقات بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب کمپلیکیشنز اس کی کیا ہے، یعنی اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تو ڈیزینس، انسان کو چکر آ جاتی ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، بعض اوقات انسان بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور اچانک گرنے کی وجہ سے اس کو کوئی زخم بھی لگ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اچانک بلڈ پریشر کم ہو جائے اور بہت زیادہ کم ہو جائے تو دماغ تک اور گردوں تک جو وائٹل آرگینز ہے ان تک بلڈ فلو کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے برین جو ہے ان کو نقصان ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک یا دورہ بھی انسان کو ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی اب یہ بات کرتے ہیں کہ ڈائگنوسس کیا ہے، ہم اس کی تشخیص کیسے کر لیں گے کہ یہ انسان کو جو علامات ہے یہ ہائپوٹینشن کی وجہ سے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک عام سا ٹیسٹ یوز ہوتا ہے، اس کو ٹلٹ ٹیبل ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹلٹ ٹیبل ٹیسٹ ایک ٹیبل ہوتا ہے جس میں اوپر اور نیچے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، انسان کو اسی طرح لٹایا جاتا ہے، پھر اس کے پاؤں کو نیچے لے جایا جاتا ہے اور اس کے سر کو اوپر لے کر آتے ہیں، اور اس دوران وہ مشین لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے جو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہے اس کے متعلق ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔
اسی طرح ECG جو ہے الیکٹروکارڈیوگرام، دل کی پٹی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، تو اس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا دل کی جو طاقت ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، دل میں کوئی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم جو الیکٹرولائٹس ہیں مختلف قسم کے، ان کو چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب جی اس کی ٹریٹمنٹ پر بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، کیسے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو پانی کا زیادہ استعمال، اگر آپ کو اس قسم کی کنڈیشن کا سامنا ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا شروع ہو جائے، آپ کو چکر آنی شروع ہو جائے، آپ کا دل خراب ہونا شروع ہو جائے، یعنی آپ کو متلی آنا شروع ہو جائے، تو آپ پانی پیے، سمپل پانی بھی آپ پی سکتے ہیں، جوس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکوڈ جوس آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بلڈ والیوم جو ہے وہ بحال ہو جائے اور آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سالٹ یعنی نمک کا زیادہ استعمال، نمک ویسے بہت زیادہ استعمال اس کا خطرناک رہتا ہے، اس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہارٹ فیلئر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس صورت میں اگر آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے کم ہو رہا ہے تو آپ نمک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویئر کمپریشن سٹاکنگ، ایسے جرابیں پہننا، تنگ جرابیں پہننا، یہ میں تصویر میں دے رہا ہوں، اس قسم کی جراب یا سٹاکنگ پہننے سے بھی بعض اوقات جو وینز ہے ان کو سخت کیا جاتا ہے، وہ ان کو گرفت میں لے لیا جاتا ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہتا ہے۔ اسی طرح بعض میڈیسن ایسی ہیں ان کے استعمال سے بھی لو بلڈ پریشر جو ہے یا ہائپوٹینشن جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ اسٹیرائڈ یوز ہوتے ہیں، فلوڈروکارٹیسون ایک میڈیسن ہے جو بلڈ والیوم کو بحال رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور میڈیسن ہے میٹوڈرین کے نام سے، اور یہ ویزو کنسٹرکٹر ہے، یعنی جو وینس ہے ان کو تنگ رکھتی ہے یہ میڈیسن۔ تو یہ 2 میڈیسن جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پہلے آپ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کر لیں، اگر اس سے افاقہ نہیں ہوتا تو پھر ان میڈیسن کی طرف جانا ضروری ہوتا ہے، یا اگر آپ کو تکلیف زیادہ ہو تو آپ کی تکلیف جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جائے، مثال کے طور پر بار بار آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ کو متلی آتی ہے، یا اچانک آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، آپ کو انافیلیکٹائڈ شاک ہو جاتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ادروائز اگر ملڈ قسم کے علامات ہو، تھوڑے بہت علامات ہو، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں آج ہم نے ہائپوٹینشن پر تفصیلی گفتگو کی ہے، ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہائپوٹینشن کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہے، اس کی ڈائگنوسس کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ایک تفصیلی گفتگو تھی، ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔